अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप हमेशा की तरह देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज जी हमें ज्वाइन किया है सीनियर जर्नलिस्ट ताहिर गौरा साहब ने। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बहुत ज़बरदस्त अपना एक चैनल जो है, बल्कि वेब टीवी है, टैग टीवी, वो भी चलाते हैं। और सबसे बढ़कर ये कि सर से सीखने को बहुत मिलता है। और जो मुझे ऐसा लगा कि मेरी अभी 101 जैसे कहते हैं मीटिंग एक तरह से नहीं हुई है, जो होपफुली कभी ना कभी होगी, कि सर मुझे एज अ इंसान, एज अ ह्यूमन बीइंग बहुत अच्छे लगे सर। बहुत शुक्रिया, इतने आप हम्बल हैं और इतने नाइसली आप बात करते हैं कि मतलब कहीं पे वो टेंट्रम या जैसे कहते हैं ना, थोड़ा होता है कि यार हमारे से जूनियर आई है, इसको क्या हमने जवाब देना है, लेकिन ऐसा कभी नहीं करते। थैंक यू सो मच सर फॉर दैट। और सर आज हम शुरू करेंगे कि आपको पता ही है कि फ़लस्तीन और इजराइल का क्या मसला चल रहा है, और उसमें पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है। आपको लगता है कि फिर इमरान खान साहब ने कहा जी हम फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं, जैसे वो कश्मीर के साथ खड़े थे, और अब उसी लाइन पे जाते हुए आज मुझे बल्कि हंसी भी आ रही है। और मैं माजरत चाहूंगी हमारे जो हमें देख रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि इतनी हंस क्यों हो रही है, क्योंकि उनके स्टेटमेंट ऐसे होते हैं कि मुझे हंसी आ जाती है। अब ये कह रहे हैं कि जी फ्राइडे को, जो अब कमिंग फ्राइडे है, उस पे फिर ये कह रहे हैं कि हम उनके साथ खड़े होके दिखाएंगे, और वही होगा सर, धूप में ह्यूमन चेन बनाते हैं जो ये हाथ जोड़ जोड़ के खड़े होते हैं। तो आखिर इससे क्या होगा? और ये इस वक्त ये मुस्लिम उम्मा और ये सारा ड्रामा जो होता है, ये सब कहाँ है? क्यों कोई नहीं बोल रहा? सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान बोलता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, बात ये है कि जो फ़लस्तीन और इज़राइल का मसला है वो काफ़ी पुराना है और पाकिस्तानियों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उनको तो इज़राइल के एग्जिस्टेंस से ही इनकार होता है। पासपोर्ट आप उठा के देख लीजिए, पाकिस्तानी पासपोर्ट पे लिखा हुआ है कि इज़राइल को तो हम मानते ही नहीं है कंट्री। वो ये कहते हैं जी कि इज़राइल बनाया था बरतानिया ने। तो सबसे पहला सवाल ये कि फिर पाकिस्तान को किसने बनाया था? पाकिस्तान भी तो बरतानिया ने बनाया था। 1947 से पहले पाकिस्तान नाम की कोई चीज़ इस प्लैनेट में, इस धरती में तो नहीं होती थी। तो वो बरतानिया ने ही भारत की एम्पुटेशन की, पाकिस्तान बनाया। मुसलमानों की जो हिस्ट्री है, जो पाकिस्तानी मुसलमान कहते हैं जी कि हम अरबों से हैं, जो कि मुझे मेरी बात समझ से बाहर है। हम सब जो हैं बुनियादी तौर पर हम सब हिंदुओं की ही औलाद हैं और हमें इस पर फख्र होना चाहिए। लेकिन अगर पाकिस्तानी मुसलमानों का ये कहना है कि हम अरबों से आए हैं, तो भाई इस्लाम जो है बुनियादी तौर पर वो हिंदुस्तान में जो है उसकी 800, 900 या 1000 साल की तारीख है, ज़्यादा से ज़्यादा। अब जो यहूदियों की तारीख है वो तो मुसलमानों से पहले है। ये तो हम भी मानते हैं कि हमारे आबा अजदाद, अगर हम क्लियर नहीं है अगर पाकिस्तानी मुसलमान के हमारे आबा अजदाद कौन थे, यानी हमारे माँ बाप क्या हिंदू थे या यहूदी थे। तो चलिए अगर हम धर्म से जोड़ें तो हमारे जो धार्मिक जो एंसेस्टर्स हैं वो तो यहूदी ही थे। वो जो इब्राहिम के 3 बच्चे हैं, 1 by 1, सबसे बड़े बच्चे तो ज्यूस थे। हमारे प्यारे जो प्रॉफिट मूसेस हैं, फिर जीसस आते हैं, फिर प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम आते हैं। तो बात यह है कि हम तो किसी सिलसिला में भी अपने आप को इसमें खड़े नहीं पाते। ना हम अपने आप को हिंदुओं की एंसेस्ट्री मानते हैं कि वो हमारे एंसेस्टर्स हैं, ना हम ये मानते हैं धार्मिक लेवल पर कि हमारे जो बड़े थे वो यहूदी थे। तो यहूदी उस धरती पे, वो जो फ़लस्तीन की धरती है, उस पे तो वो मुसलमानों से पहले के हैं, चूंकि उनकी तो एटलीस्ट 3000 प्लस ईयर्स की हिस्ट्री है। तो ये कहना कि ये इनका गलत कब्जा, ये भी गलत है। बात ये है कि वो एक मुश्तरका लैंड है जो जिसको हम सब जानते हैं, जैसे यरूशलेम है, जो यहूदियों की भी है, क्रिश्चियंस की भी है और मुसलमानों की भी है। इसीलिए मस्जिद अक्सा जो है, जो होली लैंड है, वो उसमें क्लेम तीनों का है और तीनों को यूएनओ ने कुछ ना कुछ हिस्सा दिया हुआ है। तो पाकिस्तानी, मुझे इन्हें ये नहीं समझ आता कि वो क्यों, किस मसला पे वो इजराइल के खिलाफ हैं, उसको अपना यानी दुनिया का कंट्री ही नहीं मानते। तो ये एक ऐसा अनफेयर एटीट्यूड है जिसकी वजह से इजराइल को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर पाकिस्तान को फर्क पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान की हर हुकूमत ये करती चली आ रही है 70 साल से, इसलिए कि पब्लिक कंजम्पशन उनकी इसमें बनती है। आपने पूछा कि बाकी मुसलमान ममालिक कहाँ हैं, तो पहली बात यह कि खुद पाकिस्तान की आर्मी ने माजी में फ़लस्तीनियों पर हमले किए हुए हैं, उनके खिलाफ ऑपरेशन किए हुए हैं।
ماضی میں ہم پی ایل او کو دیکھتے ہیں، اس کے جو روح رواں تھے اس زمانے کے، یاسر فاروق، وہ پاکستان آیا نہیں کرتے تھے، ان کا ہمیشہ جو یارانہ تھا وہ دہلی کے ساتھ تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کبھی بھی پاکستان کو اپنا برادر اسلامی ملک نہیں ٹریٹ کرتے تھے، اس لیے کہ ان کے پاس اپنی ریزنز تھی. اب پاکستان اس لیے یہ کرتا ہے، کئی دہائیوں سے ہم دیکھ رہا کر رہا ہے کہ پاکستان اس کو کشمیر کے ساتھ جوڑتا ہے، مسئلہ فلسطین کو. حالانکہ یہ بالکل دو مختلف نوعیت کے مسئلے ہیں، بالکل دو مختلف نوعیت کے مسئلے ہیں. اب پاکستان اس کے ساتھ جوڑتا ہے، اس میں بھی چونکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی حکومتوں کا ایک پبلک کنزمپشن ہوتا ہے، ان کو ایسا کر کے بڑا مزہ آتا ہے. جو وہاں پہ مہنگائی کے مسائل ہیں، جو پولیٹیکل انریسٹ ہے، جو عوام کی زندگی پاکستان میں اجیرن نہ صرف آج ہے بلکہ کئی دہائیوں سے چلی آ رہی ہے، اس سے چھٹکارا مل جاتا ہے جب کشمیر کا جب یہ فلسطین کا مسئلہ اٹھتا ہے تو فلسطین کے مسئلے پہ وہ ایک دم سے کشمیر کو جوڑتے ہیں کہ اس سے یہ ہے کہ وہ لوگ مہنگائی بھول جائیں، اپنے مسائل بھول جائیں. اب سارے میڈیا کا رخ بھی ادھر کر دیتے ہیں، یعنی میڈیا کی توپیں بھی فلسطین کی طرف کر دیتے ہیں. وہ کہتے تو یہی کہ ہم اسرائیل کی طرف کر رہے ہیں، لیکن انفیکٹ ان کی توپیں پریکٹیکلی وہ فلسطینیوں پر رہتی ہیں. آپ نے وہ آپریشن کی جو ریالٹیز ہے وہ آپ اور میں سب جانتے ہیں، جب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ گئی تھی اور انہوں نے مارا تھا فلسطینیوں کو. تو لیکن یہ باتیں وہ کبھی نہیں اٹھاتے. تو یہ سارے کا سارا گورکھ دھندا ہے، پبلک کنزمپشن کے لیے ہے، اور ان کو بڑا موقع مل جاتا ہے کہ جیسے ہی فلسطین اور اسرائیل کی کوئی نئی جھڑپ ہوتی ہے، جو کہ بڑے سالوں بعد اب دوبارہ اس لیول کی ہوئی ہے، 2014 کے بعد اس لیول کی ہو رہی ہے. تو بس اب میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کی عوام، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ آئندہ کو 1.5-2 مہینے اس میں کافی بزی رہیں گے جب تک یہ مسائل وہاں پہ ٹھنڈے نہیں ہوتے. تو یہ ہر چیز بھول کے اس کی طرف یہ رہے گا، کووڈ کی بات بھی نہیں ہوگی، سارا فوکس جو ہوگا نا وہ اب یہ فلسطین اسرائیل کا رہے گا. اور عرب ملکوں کو کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ نے پچھلے سال ہی دیکھا کہ 4 عرب کنٹریز کے اسرائیل کے ساتھ کھلم کھلا اچھے تعلقات ہو گئے ہیں. سعودی عرب کے اسرائیل کے ساتھ بیک ڈور ڈپلومیسی کئی سالوں سے چل رہی ہے. میں ابھی یو این او میں جارڈینین فارن منسٹر کی بھی تقریر کل ہی سن رہا تھا، اس سے پہلے ایجپشن کی بھی کی تھی. وہ جو ہوتی ہے کہ وہ خاص ورڈ 2 اسٹیٹ تھیوری والا وہ یوز کرتے ہیں، لیکن وہ سب پبلک کنزمپشن کے لیے ہے، وہ کوئی ایسا اسٹرانگ ہے ہی نہیں. پاکستان اس میں بہت ناچ رہا ہوتا ہے. اس کا انہیں کیا فائدہ ہوگا؟ انٹرنیشنلی تو ان کو ٹکے کا فائدہ نہیں ہوگا. یہ خود انٹرنیشنلی اس سے اور ویسٹرن ورلڈ ان کو اچھا نہیں سمجھے گی. لیکن یہ سب کچھ کرنے سے یہ بات طے ہے کہ پاکستان کی حکومت کو بڑا فائدہ ہوگا، پاکستان کی عوام کو یہ بدو بنائے رکھیں گے کچھ مہینے اور. لیکن سر ابھی جیسے یہ بات کر رہے ہیں انہوں نے، آپ نے دیکھا کشمیر کے لیے بھی بات کی تھی، انہوں نے کہا کہ جی ہم کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں. پہلے انہوں نے کشمیر کے لیے بھی اسی طرح لوگوں کو دھوپ میں کھڑا کر دیا تھا. اب یہ اس فرائیڈے یہ فلسطین کے لیے بھی کہہ رہے ہیں کہ جی کھڑے ہو جائیں. اور ان کو کوئی جیسے کہا جاتا ہے کہ پوچھ نہیں رہا کوئی، ان کو مطلب کاؤنٹ ہی نہیں کر رہا کوئی ان کو کہ ان کا ساتھ چاہیے یا نہیں چاہیے. تو پاکستانی پالیٹکس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں، کس طرف جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ اب جیسے یہاں پہ انہوں نے یہ بھی اناؤنسمنٹ کی، کئی لوگوں نے، مطلب گورنمنٹ نے نہیں، کئی جگہ پہ جیسے ہو جاتا ہے نا ان کا کہ جی یہودیوں کی بنائی ہوئی کوئی چیز نہ لیں، تو میک ڈونلڈ کو بین کر دیں، تو پیپسی نہ پئیں، تو کوکا کولا نہ پئیں. تو اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں. تو کسی نے بڑا اچھا لکھا ٹویٹر پہ، انہوں نے کہا تو داماد بھی یہودیوں کے ہیں عمران خان صاحب، اگر دیکھا جائے تو پھر کیا ان کو بھی اٹھا کے باہر پھینک دیں؟ تو یہ جو ایک مائنڈ سیٹ بنایا ہے انہوں نے کہ مطلب کسی کوئی پوچھ رہا ہے نہ کسی کو آپ کی ضرورت ہے، اور اپنے لوگ جو نظر نہیں آتے ان کو. سر بلوچستان میں جو کچھ ہوتا ہے کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے، سندھ میں جو ہو رہا ہے سب کو معلوم ہے، مسنگ پرسنز کا ایشو ہے، جرنلسٹ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو وہ چیز چھوڑ کر، اپنا گھر چھوڑ کے دوسرے کے یہاں جا کے انہوں نے مدد کرنی ہے. تو یہ آپ کو ان کی فورن پالیسی کا کیا لگ رہا ہے کہ ٹھیک جا رہی ہے یا یہ مطلب فیلڈ اسٹیٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں اپنی ان حرکتوں سے؟ دیکھیے وہ فارن پالیسی تو ہمیشہ سے ہی پاکستان کی کافی حد تک فیلڈ رہی ہے، اب تو بہت ہی فیل ہو چکی ہے، چونکہ پرانا ان کا نیریٹو ہے، پرانے ان کے وہی الاپ ہیں جن کو یہ گا رہے ہیں، وہ سارے کے سارے راگ ان کے چل رہے ہیں. وہ تو اب راگ سننے کو دنیا تیار نہیں ہے. جیسا کہ میں نے ابھی پیچھے آپ سے عرض کیا کہ پاکستان میں یہ سب کچھ جو فلسطین کی بات ہوتی ہے، یہ ان کے اپنے پبلک کنزمپشن کے لیے ہوتی ہے، نہ
کا فلسطینیوں کے ساتھ کوئی لینا دینا، ایون فلسطینیوں کو بھی ان کی بات کی، ان کی حمایت کی کوئی مطلب پرواہ نہیں ہے، اور ان کی حمایت ان کے کسی کام بھی آنے والی نہیں ہے فرینکلی، کہ کسی طرح بھی ان کے کام آنے، وہ تو فلسطینی تو حمایت دیکھتے ہیں کوئی امریکہ کرے، وہ امریکہ کی کوئی بھی سرکار ہوگی، چاہے وہ ریپبلکن کی ہو ڈیموکریٹس کی ہو، وہ تو کریں گے نہیں، اس لیے کہ ایک تو ان کو سوٹ نہیں کرتا، اور دوسرا ویسے بھی یہ فلسطینیوں کے اپنے اتنے اندر گروہ ہیں، اتنے ڈویژنز ہیں، ان کی اپنی اندر مار داڑ اتنی ہے، فتح والے حماس کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، وہ جو پی ایل او ہے ان کے پیلسٹائن لبریشن جو پرانی آرگنائزیشن ہوتی تھی اس میں سے فتح بھی نکلا ہوا ہے، ان کے اپنے اتنے سیٹس ہیں، وہ تو آپس میں ہی اتنا خون خرابہ کرتے رہتے ہیں۔ بدقسمتی سے یہ سب ویسٹڈ انٹرسٹ کے کھیل ہیں، یہ سب کاروبار ہیں۔ آج فلسطین کا مسئلہ حل ہو جائے تو یہ حماس اور یہ سارے کے سارے اس طرح کے جو گروہ ہیں، ایون فتح بھی، اور یہ سب کے سب بے روزگار ہو جائیں گے، پھر ان کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ جیسے مسئلہ کشمیر حل ہو جاتا ہے نا، تو پاکستان آرمی کی پھر کتنی کی ضرورت رہے گی پاکستان کو؟ تو اسی طرح اگر یہ سارے کے سارے مسئلے وہاں پہ بھی حل ہو جاتے ہیں فلسطین میں، تو وہ یعنی اسرائیل سے زیادہ خود یہ گروپ نہیں چاہتے فلسطینی گروپ کے وہاں امن ہو گیا تو ان کی تو چھٹی ہو گئی، یہ تو کسی کام کے نہیں رہیں گے، ان کی تو کوئی ضرورت نہیں رہے گی۔ تو جو پرابلم فلسطینیوں کو وہاں پر ہے، وہی پرابلم پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی پولیٹیکل سرکاروں کو پاکستان کے اندر ہے، کہ اگر یہ سب کچھ فلسطین کے مسئلے حل ہو گئے، فرض کیجئے یہ نئی جنگ نہ شروع ہوئی ہوتی جس کو اب 10 روز ہو چلے ہیں، تو پاکستان کے تو نہ ختم ہونے والے مسائل ہیں، انہی پہ بات ہو رہی ہوتی، لیکن اب پاکستان کے ٹیلی ویژن نیوز پہ 80% فلسطین کی بات ہو رہی ہے، یعنی باقی باتیں ہی غیر ضروری ہو گئی۔ تو فارن پالیسی بھی فیل ہے اور پورے کا پورا نیریٹو بھی فیل ہے، لیکن یہ نیریٹو، یہ فارن پالیسی پاکستان میں چلتی ہے پبلک کنزمپشن کے لیے، مائنڈ سیٹ ایسا بنا ہوا ہے، تو وہ چلائی جا رہے ہیں، چونکہ ان کو تو پاکستان سے ہی لینا دینا ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ حکومت کو باہر کی دنیا سے کیا لینا دینا ہے، ان کو تو کچھ مل نہیں سکتا باہر کی دنیا سے، بس پاکستانی عوام کسی طرح سے بزی رہے، بس ان کی فتح ہے، ان کی جیت ہے، یہ ہے سارے کا سارا۔ لیکن سر یہ آپ کو یہ جو جنگ چل رہی ہے، جو لڑائی چل رہی ہے ان دونوں کے درمیان، فلسطین اور اسرائیل کے، آپ کو کہاں رکتی ہوئی نظر آ رہی ہے ابھی، اور کتنے دن یہ کچھ ہمیں دیکھنے کو ملے گا؟ دیکھیے یہ ایسا پہلے نہیں ہو رہا، کئی بار ہوا ہے، یہ نارملی جو ہوتا ہے کوئی 2 سے 4 ہفتے چلتی ہے۔ اس بار بھی مطلب اس کی شدت جو ہے آئندہ 1 ہفتے بعد مجھے لگ رہا ہے کم ہونا شروع ہو جائے گی، اور دیکھیے یہ سارا معاملہ جو شروع ہوا شیخ جرہ جو ایک علاقہ ہے اس بار کا، وہاں سے شروع ہوا، وہاں سے اسرائیلی حکومت نے کہا کہ یہ جو آبادیاں ہیں ہم ان پہ قبضہ کریں گے اور یہ غیر قانونی ہے، وہاں سے یہ سارے پروٹیسٹ پھوٹے۔ لیکن اس بار جو یہ پورے کا پورا جو ایشو ہے یہ کافی کمپلیکس ہے، چونکہ کوئی قریب 1.5 ملین کے قریب فلسطینی عرب جو ہیں اسرائیل کے سٹیزنز ہیں، اور وہ علاقے جہاں پر وہ رہتے ہیں، جہاں پر ان کی میجورٹی ہے، وہاں پہ جو ریشیل اب ٹینشن ہے وہ کافی بڑھ گئی ہوئی ہے، یعنی یہ مسئلہ اب صرف اور صرف جنگ کی حد تک نہیں رہے گا، یہ ٹینشن آگے جائے گی۔ ہمیں کینیڈا، امریکہ میں بیٹھ کے وہ ٹینشن نظر آ رہی ہے، یہاں پہ جو فلسطینی گروہ ہیں یا ان کے جو سپورٹرز ہیں وہ اب کافی زیادہ یہودیوں پر، ان کی ریلیز پر حملے کر رہے ہیں، تو وہ ٹینشن دیکھیے فلسطین میں یا اسرائیل میں، غزہ میں، ویسٹ بینک میں، وہ فلسطینی اسرائیل کا کچھ زیادہ نہیں بگاڑ سکتے، زیادہ سے زیادہ ٹیررزم کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ ٹینشن بہت اب مجھے لگ رہی ہے، یہ صرف اب یہ جو مسئلہ ہے یہ فلسطین اور اسرائیل کی حد تک نہیں رہا، تو لیکن یہ بات بھی ہے کہ اس بار فلسطینیوں کو وہ سپورٹ یورپ سے اور امریکہ سے نہیں مل رہی جو پہلے ملا کرتی تھی، ان ٹرمز ان کو ایک پیلسٹائن سپورٹ فنڈ ملتا تھا، وہ بھی پیسہ نہیں مل رہا اس طرح کا۔ دوسرا ایران بہت ویک ہوا ہے، سینکشنز لگی ہوئی ہیں، تو ایران ان کو سپلائی نہیں دے سکتا اس طرح کی جس طرح پہلے دیا کرتا تھا۔ ٹرکی ان کا حامی ہے، ٹرکی بولنے کی حد تک حامی ہے، کو تھوڑی بہت مدد بھی کر دیتا ہے، لیکن ٹرکی پر بھی اس وقت امریکن کافی پریشر ہے، اور
یہ مجھے جنگ زیادہ عرصے تک کھنچتی نظر نہیں آ رہی جنگ کی صورت میں، مگر اس کی ٹینشن جو ہے، اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ اب ورلڈ وائڈ پھیل گئے ہیں اور وہ چلیں گے، کافی چلیں گے، لیکن اب ویسٹرن ورلڈ بھی ڈٹرمنڈ ہو گئی ہے۔ ویسٹرن ورلڈ مجھے اس جنگ کے کانٹیکس میں لگ رہا ہے کہ زیادہ پرو اسرائیل ہے پہلے کی نسبت بھی، اسی لیے اسرائیل کے سٹیپس بہت ہی اگریسو چل رہے ہیں، اور جس طرح وہ بلڈنگز اڑا رہے ہیں، ابھی انہوں نے سنڈے کو ہی جس طرح الجزیرہ کی جہاں پہ آفس تھا اور ایسوسیٹ پریس کا آفس تھا، بہت ساری میڈیا آؤٹلیٹ سے انہوں نے اڑایا۔ پہلی جو جنگ 2014 کی ہوئی تھی انہوں نے الجزیرہ کی، سوری میں بات کر رہا ہوں، العربیہ ٹی وی کے اسی طرح کے اسٹیشن کو اڑا دیا تھا، اور بھی تو اب وہ زیادہ اسرائیل اس بار اگریسو لگ رہا ہے اور زیادہ ڈٹرمنٹ ہے۔ فلسطینیوں کے پاس کوئی پاور واور نہیں ہے، اور فلسطینی بیچارے خود بھی ڈیوائیڈڈ ہیں، کچھ حماس کے ساتھ ہیں، کچھ فتح کے ساتھ ہیں، اور بہت سارے جنگ نہیں بھی چاہتے، بہت سارے صرف پیس چاہتے ہیں، مگر جنگ حماس اور الفتح وغیرہ کے حق میں ہے، چونکہ یہ جنگ ہوگی تو ان کا جواز ہوگا رہنے کا۔ تو بڑی ہی کمپلیکس سچویشن ہے، غریب معصوم لوگ ان کی اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کی وجہ سے مارے جا رہے ہیں، جس کا مجھے دکھ ہوتا ہے۔ بالکل سر، بہت دکھ ہوتا ہے جب بھی ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ جس طرح کی فوٹیجز آتی ہیں، جس طرح پکچرز ہوتی ہیں، دیکھ کے بہت افسوس ہوتا ہے، اور یہی چاہتے ہیں کہ جی سبھی امن سے رہیں، چاہے اسرائیل ہو، چاہے فلسطین ہو، چاہے کشمیر ہو۔ سر یہاں پہ ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم بات کرتے ہیں کہ جی پاکستان میں اس کے علاوہ بھی کچھ ہو رہا ہے، اور اس میں پہلی بات تو یہ کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کا نام ECL میں تھا، پھر کورٹ نے کہا کہ جی ہٹا دیں، اس کے بعد بھی گورنمنٹ نے جانے نہیں دیا، اور آج بھی سٹیٹمنٹ آئی ہے پرائم منسٹر کی کہ ہم نہیں جانے دیں گے، اس لیے کہ یہ جا کر غائب ہو جائیں گے، اور انہوں نے جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی گارنٹی دی تھی، اب ان کی گارنٹی کوئی نہیں دے رہا۔ اور ساتھ ساتھ ایک چیز اور میں اس میں ایڈ کر دوں کہ جو جاوید ہاشمی صاحب جو پہلے PMLN میں تھے، پھر PTI میں گئے، پھر واپس وہ PMLN میں چلے گئے، ان کی میں ایک آپ کو ویڈیو دکھانا چاہوں گی 2 منٹ کی، اس کے بعد ہم ان پہ بھی بات کرتے ہیں۔ باجوہ صاحب آپ کو اختیار نہیں دیا، آپ دوسرے کور کمانڈر کو بھی شامل کر کے یہ باتیں کر رہے ہیں کشمیر کے خلاف۔ شرم آنی چاہیے آپ کو۔ آپ کو پتہ ہے کہ وقت آ رہا ہے آپ کو پکڑ کے لوگ سڑکوں پہ گھسیٹیں گے، حساب بھی لیں گے۔ جو باہر جا کے جزیرے خرید کے بیٹھے ہوئے ہیں، امریکہ میں جا کے بیٹھے ہوئے، وہ 50 سال ڈائریکٹ اور 20 سال انڈائریکٹلی ملک پہ حکومت کی ہے، اس کا حساب تو دو۔ ایک جنرل کا جو ریٹائر بھی ہے ان کے اثاثوں کا اعلان تو کرو۔ یہ سعودی عرب گئے ہیں، سعودی عرب جانے سے پہلے ایک آدمی جو ہے وہ پہلے وہاں پہنچ جاتا ہے، جنرل باجوہ کا یہ کام نہیں ہے، یہ آئین کی خلاف ورزی کر رہا ہے، وہ ان کاموں کے لیے چنا بھی نہیں گیا تھا۔ اتنا زیادہ تو کبھی پچھلے پورے پاکستان کی تاریخ میں کسی CNC نے کھل کے اپنے آپ کو آگے بڑھایا بھی نہیں ہے، اور وہ ساری حکومت وہ چلا رہے ہیں۔ کورٹ مارشل جو ہو یا عدالتوں کے اندر آپ کے خلاف مقدمہ چلایا جائے تو آپ کو سب سے بڑی سزا مل سکتی ہے۔ باجوہ صاحب آپ سروے کر رہے ہوتے ہیں، آپ کسی کو نمبر 1 پہ دکھا رہے ہوتے ہیں، ادھر رزلٹ 10 دن پہلے بنے پڑے ہوتے ہیں۔ فیض حمید صاحب جو ہیں وہ ہمارے آئندہ الیکشن کا بھی نظام انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ نواز شریف صاحب کا کیا کریں گے؟ اس نے کہا جی مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، CNC سے پوچھو، باجوہ صاحب سے پوچھو، یا وہ لبیک کو بھی سیٹیں دیں گے، وہ پیپل پارٹی کو بھی سیٹیں دیں گے، وہ تحریک انصاف کو بھی سیٹیں دیں گے۔ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی اگلا الیکشن مسلم لیگ اور نون اور تحریک انصاف کا درمیان ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ پاکستان آپ کو سمجھ ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے، آپ اس معاملے میں ٹوٹلی ان پڑھ ہیں۔ باجوہ صاحب آپ بالکل ان پڑھ ہیں، ریفریشر کورسز کرتے رہے، آپ کشمیر کو استعمال۔ تو سر انہوں نے یہ سب کچھ کہہ دیا، اچھا کہنے کو تو کہہ دیا، سینئر ظاہر پولیٹیشین ہے اور بہت لوگ ان کو جانتے ہیں، کہہ دیا، مگر اس کے بعد ہوا یہ کہ صرف ایک دن کے بعد ان کی یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے،
ट्विटर पे और सब जगह। और उसके बाद आज ये न्यूज़ चल रही थी कि उनके घर को भी तोड़ दिया गया, उनके स्कूल की भी दीवारें गिरा दी गई। और उसके लिए 1 मिनट में आपसे और चाहूंगी। ये सुबह सवेरे आके पुलिस ने, दूसरी फोर्सेस ने 100 गाड़ियों पर बैठे हुए एसपी ने हमारे घरों का घेराव शुरू कर दिया। फिर जो स्कूल है हकानिया स्कूल, वो नमूना बीबी का, उसकी दीवारें गिरा के अंदर घुस गए हैं। ज़ायद बार का यहाँ है मैरिज क्लब, वो गिरा के दूर तक। अब इसकी कवर अप सोसाइटी के स्टोरी के तौर पर कहते हैं जी ये औकाफ दूसरे मौजे में है उसका रकबा। ये मौजा घड़ियाला है जहाँ हम बैठे हैं। औकाफ का रकबा मौजा मखदूम रशीद में है, तो मीलों तक ताल्लुक़ नहीं है इसका उससे। ये जहाँ गिरा रहे हैं सारे का सारा मौजा घड़ियाला में जहाँ हमारी रहायशी भी है, वो वहाँ तो आज तक औकाफ का ताल्लुक़ भी नहीं है उनकी। ये इस तरीके का जो कर रहे हैं, इसका मैं अगर मुझे गिरफ्तार करने तो मैं तो हाजिर हूँ। मैं तो बाहर आके बैठा हूँ कि हमें गिरफ्तार करें, लेकिन वो इस तरीके से जो कर रहे हैं इसका मैं किसी से अपील भी नहीं करूँगा। क्यों करूँ? सर आपने देखा ये हो रहा है, यानी अगर कोई बात करेगा तो फिर उसका ये हशर होगा, नाम ले लेकर हाशमी साहब ने कहा। आप क्या कहते हैं इस पे? देखिए जावेद हाशमी साहब पुराने ब्लंट पॉलिटिशियन हैं। ये पहली बार तो नहीं है कि उस तरह की बातें कर रहे हैं, हमेशा से उस तरह की बातें करते रहे हैं। जैसा कि आपने शुरू में भी कहा कि वो पुराने पॉलिटिकल प्लेयर हैं, सभी सियासी जमातों में रहे। फ्रैंकली मैं उनको पुराना जानता हूँ। उनके खुद एस्टैब्लिशमेंट के साथ एक ज़माने में बहुत अच्छे तल्लुकात रहे। खुद वो एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी से काम किया करते थे। अगर उनकी अपनी हिस्ट्री को आप उठाएं तो ये भी एक रियलिटी है। तो लेकिन अब वो कई सालों से एस्टैब्लिशमेंट को तनकीद का निशाना बनाते हैं। अभी जो आपने पहला वीडियो क्लिप दिखाया जिसमें वो बाजवा साहब का नाम बार बार ले रहे हैं, तो देखने वाली बात ये है कि इस तरह की बातें सिर्फ जावेद हाशमी नहीं करते, कोई ना कोई पाकिस्तान के सियासी लीडर करते रहते हैं। इवन नवाज शरीफ अपने जो वीडियो क्लिप्स में जो अपनी पार्टी से खिताब इंग्लैंड में बैठे हुए करते रहे हैं, अब कई महीनों से नहीं कर रहे, शायद इसी वजह से कि ये बात पाकिस्तान की आर्मी को तो किसी सूरत पसंद नहीं आएगी कि आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का या इवन फौज का नाम लेकर भी बात करें। बल्कि आपकी ही नेशनल असेंबली में तो ये एक मोशन भी किया हुआ है कि फौज पर तनकीद करने वालों को 2 साल की कैद भी हो सकती है। जब इस तरह सर 5 लाख जुर्माना भी है, ठीक है ना 5। तो जब इस तरह की मोशन आपकी नेशनल असेंबली में आपके ही पीटीआई के पॉलिटिशियन पेश करते हैं, तो नेशनल असेंबली किसी भी कंट्री की हो, वो लेजिस्लेटिव इदारा होता है बेसिकली, ठीक है। तो ये हाशमी साहब पुराने पॉलिटिशियन हैं, पुराने प्लेयर हैं। मैंने जैसा कि कहा एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी रहे हैं, लेकिन कुछ अरसे से बहुत एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बातें कर रहे हैं और बेचारों ने भुगता भी बहुत है। कई बार जेलों में गए, इन पे बहुत तशद्दुद भी हुए ये सब। लेकिन इनको ये बात तो मतलब मेरे से आपसे कहीं ज्यादा पता है कि जिस तरह की ये लैंग्वेज बरतते हैं, उस लैंग्वेज के बाद पाकिस्तान में रहते हुए इनके साथ क्या सलूक होगा। क्योंकि ये सलूक जो उनके साथ उनकी जगह को, जो उनके फैमिली के स्कूल को जो डैमेज किया गया है, तो वो तो मतलब कोई शॉकिंग नहीं है उनके लिए भी। वैसे वो कह भी रहे हैं कि मैं अपील किससे करूं, कोई तल्लुक नहीं है, वो बात भी समझते हैं। लेकिन सवाल ये कि इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करने का एक यहाँ पे अहम सवाल है कि उसका फायदा क्या है, जबकि सबको पता है कि पाकिस्तान आर्मी और एस्टैब्लिशमेंट का पाकिस्तान पे किस हद तक कंट्रोल है। वो किसी किस्म की अपने खिलाफ तनकीद को बर्दाश्त नहीं करते, ठीक है। वो पूरा पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिनेरियो उनको अच्छा ना समझे, लेकिन उनको पता है कि उनकी गिरफ्त हर इदारे पे इतनी मजबूत है। तो अब ये है कि ये जो बिल्ली चूहे का खेल है पाकिस्तान की सियासत में एस्टैब्लिशमेंट के साथ, जिसको मैं एस्टैब्लिशमेंट को बिल्ली समझता हूँ और जो बेचारे सियासी लीडर हैं और या जो सियासी जमातें हैं वो चूहे हैं, उनका जो आपस में खेल है ये तो ना ख़त्म होने वाला है। अब क्या पॉलिटिशियंस पाकिस्तान के वाकई ही इस काबिल हैं कि वो आर्मी के मुंह जोर जो बेलगाम घोड़े को काबू कर सकें?
کیا وہ اتنے اسٹرانگ ہیں؟ کیا وہ اتنے یونائٹڈ ہیں؟ وہ نہ تو یونائٹڈ ہیں نہ وہ اسٹرانگ ہیں. کیا وہ اتنے عقل مند ہیں کہ کوئی اسٹریٹجی بنا کے آرمی کو بیرکوں تک محدود رکھیں اور کہیں جی آپ کا کام نہیں ہے ان چیزوں پہ؟ جیسا کہ ہاشمی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ باجوہ صاحب کا کام نہیں ہے، وہ سعودی عرب پہلے کیوں گئے، عمران خان کے دورے سے پہلے وہ کیوں سروے کرواتے ہیں، وہ کیوں مطلب صحافیوں سے ملتے ہیں، مطلب ان کا کیا کردار ہے؟ تو لیکن سر کچھ غلط تو نہیں کہہ رہے وہ، اگر ہم ایسے سوچیں ایز اے جرنلسٹ یا ایک نیوٹرل، اس میں تو ہر بات جو انہوں نے کہی وہ کہیں نہ کہیں وہ حقیقت ہے. لیکن بالکل میں ٹھیک ہے، میں اتفاق کرتا ہوں جو انہوں نے باتیں کی ہیں وہ حقیقت ہے. ایسی ہی باتیں نواز شریف نے بھی پچھلے چند مہینوں میں کئی بار کہیں، ایسی ہی باتیں اور پولیٹیشین بھی، مولانا فضل الرحمان کے گروپ کے لوگ بھی کہہ دیتے ہیں. کوئی نہ کوئی بیچ میں کہتا رہتا ہے، پھر ان کی ہی آپس میں پیچ اپ ہو جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. چونکہ وہ جسے کہتے ہیں کہ دریا میں رہ کے مگرمچھ کے ساتھ بیر تو نہیں کر سکتے نا آپ. تو باتیں تو ان کی سب صحیح ہیں، یہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ باتیں کرنے والے کو ہم کریڈٹ نہ دیں یا ان کو نہ سراہیں، یہ تو ہم سراہتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ باتیں وہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں، اور الٹیمیٹلی پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر ان باتوں سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ضرورت اس ملک میں یہ ہے کہ یہ باتیں بھی کہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ باتیں نہ کریں. ضرورت اس وقت اس ملک میں یہ ہے کہ کچھ بڑے سیاسی سٹیک ہولڈر سنجیدگی کے ساتھ بیٹھیں، اپنے مفادات سے بالا تر ہو کر جب یہ طے کریں گے کہ ہمیں اب فوج کے اس مائنڈ سیٹ کو کہنا ہے کہ نہیں آپ کا یہ کام نہیں ہے. جب نواز شریف کہتے ہیں یا جاوید ہاشمی کہتے ہیں تو زرداری صاحب کی میٹنگیں ہو رہی ہوتی ہیں. جب زرداری اینڈ کمپنی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، جب وہ کہتے ہیں تو شہباز شریف صاحب کی میٹنگیں ہو رہی ہوتی ہیں. اچھا جب یہ دونوں کچھ آپس میں مل کے بیٹھتے ہیں تو مولانا فضل الرحمان کے کچھ سینیٹر جا کے وہ میٹنگیں شروع کر دیتے ہیں. یہ سارے کا سارا جو بلی چوہے کا کھیل ہے نا، یہ اسی طرح ہی اگر چلتا رہے گا تو اس طرح کی بات کہنے والوں کو ہی بیچاروں کو نقصان ہوگا. چونکہ مگرمچھ تو تیار بیٹھا ہوا ہے. اس مگرمچھ کو اگر آپ نے کہنا کہ بھائی تمہاری حدود یہ ہے، تو اس کے لیے آپ تو پاورفل ہو جائیں نا. تو وہ اس پہ کوئی توجہ یہ پولیٹیشنز کرتے نہیں ہیں. تو یہ ہے بدقسمتی، اور اس کا مجھے تو کوئی حل نظر نہیں آتا. مایوسی ہی مایوسی ہے. اگر ایسے ہی چلے گا، ایسے ہی چلتا رہے گا، یہ کمپنی اسی طرح چلے گی. مگر اس طرح یہ کمپنی زیادہ چل بھی نہیں سکتی، چونکہ یہ ایک فیلئر سارے کا سارا کھیل ہے. پہلے زمانوں سے آج کے زمانے میں فرق یہ ہے کہ پہلے آرمی کو، اسٹیبلشمنٹ کو بہت زیادہ شے ملتی تھی امریکن سے اور ویسٹرن کنٹری سے. وہ اب اتنی شے نہیں ہے، تو وہ بھی اب ویک ہو رہے ہیں. لیکن وہ ویک تو ہو رہے ہیں انٹرنیشنل سین میں. پاکستان کے اندر جو سین ہے اس میں وہ ابھی بھی کافی مضبوط ہیں اور کافی بڑا مگرمچھ ہے، اور ان کی مرضی کے بغیر ابھی بھی وہاں کچھ ممکن نہیں ہے. اور اس کی واحد وجہ پھر میں ریپیٹ کروں گا کہ سیاستدان بھی اتنے اسٹریٹجیکل، اتنے عقل مند اور اپنے مفادات سے اٹھ کے چیزوں کو دیکھنے والے نہیں ہیں. اور سر اسی طرح سے جو ہم پہلے اسی سوال کا پہلا حصہ تھا شہباز شریف صاحب کے حوالے سے، ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ عدالت نے بھی کہہ دیا کہ جی چلے جائیں، مطلب کورٹ کے آرڈرز ہیں، اور اس کے بعد ECL میں سے ان کا نام نہیں نکالا گیا، اور عمران خان صاحب آج بھی کہہ رہے تھے کہ میں تو کسی کو جانے نہیں دوں گا اور ہر صورت میں پکڑ کے رکھیں گے، کیونکہ ان کی گارنٹی لینے کے لیے کوئی نہیں. انہوں نے تو دے دی تھی نواز شریف صاحب کی، لیکن ان کے لیے کوئی موجود نہیں ہے. تو اور NRO نہیں دوں گا، وہی والا گانا ان کا چل رہا ہے. تو کیا دیکھ رہے ہیں آپ کہ یہ اسی میں لگے رہیں گے، کوئی آگے پروجیکٹ نہیں کریں گے، کوئی آگے کام نہیں کریں گے؟ دیکھیے وہ جو گارنٹی کی بات کرتے ہیں، شہباز شریف نے اگر کہا تھا کہ مجھے یاد ہے کہ ایک بار کہ بھئی میں جو یہاں پر ہوں، تو کیا انہوں نے شہباز شریف کا بگاڑ لیا؟ اگر وہ نواز شریف واپس نہیں آئے تو ان کو جیل میں ڈالے رکھا نا. جیل میں اس بنیاد پر تو نہیں ڈالے رکھا نا کہ آپ کی وجہ سے وہ نواز شریف واپس نہیں آئے. جیل میں تو انہوں نے اس لیے ڈالے رکھا ہے نا کہ بھئی آپ پر یہ مقدمے ہیں. وہ نیب کا ان پر شکنجہ کسا رہا، وہ ابھی بھی کسا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اب اگر وہ کہیں باہر بھی آتے ہیں تو وہ ان کی مرضی سے باہر نہیں آتے. وہ ان کے بھی تو اپنے کوئی تعلقات ہیں نا اسٹیبلشمنٹ کے، کچھ گروہوں کے ساتھ، چین کے ساتھ، سعودیوں کے ساتھ. تو مطلب یہ سارے کے سارا پاور گیم ہے نا.
اس میں یہ کہنا کہ یہ سب اصولوں کی بنیاد پر ہو رہا ہے، یہ تو نہ اپوزیشن کی طرف سے یہ پاسبل ہے اور نہ ہی گورنمنٹ کی طرف سے یہ پاسبل ہے۔ گورنمنٹ اپنی پبلک کنزمپشن کے لیے کام کر رہی ہے چونکہ وہ ان کو اس میں فائدہ ہے۔ اب جب شہباز شریف کامیاب ہو جائیں گے چائنیز یا اپنے جو اثر و رسوخ جہاں پہ ان کا ہے ان پر دباؤ ڈالنے میں، تو شاید وہ باہر چلے بھی جائیں گے، پھر شیخ رشید کچھ ہی اور طرح کی سٹیٹمنٹ دے دیں گے، ٹھیک ہے۔ وہاں کون سی دقت ہے بیان بدلنے میں؟ وہ تو کوئی دقت ہی نہیں ہوتی کہ بھئی وہ اچھا جی اب ہم نے یہ کر دیا، اب مریم ہمارے پاس بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو پکڑ لیں گے۔ تو اگر مریم نہیں تو مریم اورنگزیب بیٹھی ہوئی ہیں، اگر مریم نواز بھی بات چلی جاتی ہے، تو یہ سارے کا سارا جو کھیل ہے یہ بس لوگوں کے دکھاوے کے لیے ہے، اور اس میں ذرا ٹیلی ویژن کی سکرینوں پہ خبریں سجتی ہیں کہ بھئی شیخ رشید آ رہے ہیں، عمران خان صاحب آ رہے ہیں، ہم نہیں جانے دیں گے، تو پاکستانی یاد ہی نہ کریں کہ کووڈ کے کیا مسائل ہیں، پاکستانی یاد ہی نہ کریں مہنگائی کے کیا مسائل ہیں، فلسطین ہے مسئلہ سب سے بڑا، پھر یہ شہباز شریف ہیں اور یا وہ ہیں نواز شریف ہیں، تو یہ بس اسی طرح اپنا ٹائم بائی آؤٹ کرتے رہیں گے، اور یہ کھیل آپ کو میں دیکھ رہے ہیں 68 رات سے ایسے ہی چل رہا ہے۔ بالکل سر، یہ یہی کرتے جا رہے ہیں جب سے ہیں۔ سر لاسٹ میں آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گی کہ عمران خان صاحب کی جو پولیٹیکل کیریئر ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ جب ان کی گورنمنٹ چلی جائے گی اس کے بعد، کیونکہ بہت سے ان کے سینیٹرز اور منسٹرز ایسے ہیں جیسے فیصل واؤڈا ہیں، فیصل جاوید ہیں جو ان کے سینیٹر ہیں، اور شہریار آفریدی، اور اس طرح کے کئی نام ہیں جن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک دم گم ہو جائیں گے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں لگے گا کہ یہ گئے کہاں۔ تو عمران خان صاحب کئی بار کہہ چکے ہیں ان دنوں میں کہ جی میں اسمبلیز توڑ دوں گا اگر مجھے کام نہ کرنے دیا، لیکن خیر کسی طریقے سے لوگ چاہ رہے ہیں کہ یہ 2 سال اور نکال ہی دیں۔ تو اگر انہوں نے یہ اپنا ٹرم پورا کر لیا، اس کے بعد جب ان کی گورنمنٹ جائے گی، نئی گورنمنٹ آئے گی، ان کا کہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ ہسٹری میں کوئی یاد کرے گا، کہیں ان کا کیریئر، پولیٹیکل کیریئر جو ہے وہ کہیں رکتا ہوا نظر آ رہا ہے، یا یہ بالکل جیسے کہتے ہیں نا، جیسے وہ شوکت عزیز یا شوکت ترین کو، شوکت عزیز تھے شاید میرے خیال ہے، وہ پرائم منسٹر آئے تو پھر غائب ہو گئے، تو اسی طرح سے عمران خان صاحب بھی ایسے ہی لگ رہا ہے کہ ہسٹری کا ایک حصہ بن جائیں گے یا یاد رکھیں گے لوگ؟ نہیں بالکل ایسا نہیں لگتا، یہ رہیں گے، میری یہ رائے ہے، اور یہ اس منظر نامے میں رہیں گے اور پھر یہ واپس بھی آ جائیں گے، کوئی ایسی دقت والی بات نہیں ہے۔ عمران خان شوکت عزیز کی طرح نہیں ہے، شوکت عزیز تو رہتے ہی امریکہ میں تھے، اور وہ تو آئی ایم ایف کے اور ورلڈ بینک کے جو ہے وہ تقاضوں کے تحت گئے تھے، وہ ان کا الگ کھیل ہے، وہ ٹیکنوکریٹ آدمی تھے، وہ ان کا کھیل ڈیفرنٹ ہے۔ عمران خان تو سیاسی تماش بین ہے، اور سیاسی تماش بینوں کی پاکستان میں کافی گنجائش ہے، ان کا کافی بڑا سکوپ ہوتا ہے، تو اگر تو یہ اپنی سرکار پوری کر دیتے ہیں تو بھی اگر یہ ہار جاتے ہیں تو ان کو ایک طرح سے بریک ملے گی۔ وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو اگر ویسے باہر نکال دیا جائے اپنا ٹینیور پورے کیے بغیر تو وہ زیادہ سیاسی ہیرو بن جائیں گے۔ دونوں صورتوں میں عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے کام آتے رہیں گے۔ دیکھیے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو اس سے پہلے عمران خان سے پہلے کی جو جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی، تحریک انصاف، مولانا فضل الرحمان یا مقامی جماعتیں ہیں، وہ سب کی سب بھی عمران خان کی جماعت سے پہلے کی ہیں اور وہ آج بھی کام آتی ہیں۔ کسی جماعت کی کبھی کسی پروونس میں یا سرکار یا فیڈرل لیول پہ گڈی چڑھتی ہے، اور اگر وہ گڈی ان کی نیچے اتر جائے تو بھی وہ ان کا وجود نہیں ختم ہوتا، اس لیے کہ وہ کام آتے ہیں، وہ آگے ان کا کوئی نہ کوئی رول رہتا ہے۔ سر کیا یہ پھر کاف لیگ بن جائیں گے؟ یہ بھی کاف لیگ جیسے ہو جائیں گے؟ نہیں، کاف لیگ ذرا زیادہ سمجھدار لوگ ہیں۔ کاف لیگ بغیر اپنے آپ کو پرابلمز میں ڈالے بغیر بالکل پردہ سکرین کے پیچھے چلے جاتے ہیں، اپنے کاروبار، ملیں، فیکٹریاں چلاتے رہتے ہیں، اور جب اسٹیبلشمنٹ دیکھتی ہے کہ کوئی بھی اس وقت پلیئر کام کا نہیں ہے تو پھر ایک دم سے چودھری برادران سامنے آتے ہیں، ایک دم سے وہ سارے میڈیا کو کہہ دیا جاتا ہے کہ اب چودھری برادران آ رہے ہیں، تو ایک دم سے ان کا، تو وہ بڑے سہولت سے بغیر ان کا میس بھی نہیں ہوتا، تو وہ بڑا ہوتا ہے، ان کا جو شو آف ہوتا ہے وہ بڑا ہی انٹرسٹنگ ہوتا ہے۔ عمران خان اینڈ کمپنی کا جو شو آف ہے یہ ذرا ڈھول دھمکے والا رہتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے باقی یہ پیپلز پارٹی کا ہے یا مسلم لیگ کا ہے۔
اسی طرح کا ان کا ڈول دھمکے والا رہتا ہے. یہ ایک کافی مضبوط پولیٹیکل فورس ہے فرینکلی. ایسا نہیں ہے کہ یہ عمران خان نے آپ نے وافڈا کی بات کی یہ لوگ میٹر نہیں کرتے. اس پارٹی میں جو لوگ بڑے بڑے نام ہیں جو میٹر کرتے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب ساری پولیٹیکل پارٹیوں میں رہے, ٹھیک ہے, اور وہ وزیر خارجہ ہی ہوتے تھے. چونکہ وہ جہانگیر ترین صاحب کہیں کاؤنٹ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, نہیں وہ جہانگیر ترین بھی ویل کنیکٹڈ آدمی ہے, تو ان کی اب یہ پرسنل کلیشز ہیں اس وقت کی, تو وہ بھی مطلب گڈ بکس میں اسٹیبلشمنٹ میں. تو دیکھیے جب کبھی حالات سازگار ہوں گے تو جو جہانگیر ترین کے مخالف لوگ ہیں وہ تحریک انصاف سے نکل جائیں گے. خان صاحب بہرحال فرنٹ فیس ہیں اس کا پی ٹی آئی کا, اور وہ رہیں گے فرنٹ فیس, چونکہ پاکستان میں جو سیاست ہوتی ہے وہ فرنٹ فیسز پہ چلتی ہے. شریف برادران فرنٹ فیس ہیں, چاہے بیٹی آئے چاہے حمزہ آئے وہی فرنٹ فیس ہیں. پیپلز پارٹی بلاول بھٹو ہیں, ٹھیک ہے, ان کی بہنیں ہیں, وہی فرنٹ فیس رہیں گے. ایسا نہیں ہوگا, ورنہ شاہ محمود قریشی پیپلز پارٹی کے ون آف دا سینئر لیڈر تھے, تو شاہ محمود قریشی ہوتے ہیں نا پیپلز پارٹی کے آل ان آل آج. کیونکہ زرداری صاحب تو کہیں نہیں تھے. اگر ہم بے نظیر کے زمانے کو یاد کرتے ہیں تو چودھری اعتزاز احسن, مرحوم فاروق لغاری اور یہ لوگ تھے, لیکن ہمیشہ فرنٹ فیس تو بھٹو فیملی رہے گا, ادھر وہ رہی. اسی طرح عمران خان فرنٹ فیس کے آدمی ہیں, یہ بات ہے. اور عمران خان کے جو قریبی ساتھی ہیں شاہ محمود قریشی, شیخ رشید, یہ سبھی پارٹیوں کے ہیں. کون سی پارٹی نہیں ہے پاکستان کی جس کے یہ اہم لوگ نہیں رہے؟ بنیادی طور پر یہ ایک بڑی پارٹی کے لوگ ہیں, اس کا نام ہے پاکستان اسٹیبلشمنٹ, ٹھیک ہے نا جی, بالکل. تو پاکستان اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں. اور یہ جب ان کو ضرورت ہوگی کہ پیپلز پارٹی کو آنا ہے تو ہو سکتا ہے شاہ محمود قریشی پھر پیپلز پارٹی میں آ چکے ہوں. تو سر ایک چیز سے مجھے آج بڑی مایوسی ہوئی آپ کی اس بات سے کہ آپ کو نہیں لگ رہا کہ ہم کبھی بھی اس چنگل میں سے نکل پائیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے یا ڈیپ اسٹیٹ ہے یا جیسے کہتے ہیں فوج پیچھے پھر بھی فوج ہی ہے, اس چیز سے ہم نہیں نکل پائیں گے, اس کا مطلب ہے؟ نہیں, ان حالات میں تو کوئی چانس نہیں ہے, کوئی چانس نہیں ہے. اس لیے کہ اس میں دیکھیے آئی ہیو ٹو بی فیئر, صرف اور صرف پاکستان آرمی کا ہی یہ پرابلم نہیں ہے, یہ پورے پاکستان کے نظام کا پرابلم ہے. سیاست دان بھی سیڈلی اتنے میجورٹی اتنے زیادہ اپنے انٹرسٹ ڈریون ہیں, ٹھیک ہے, ان کو صرف یہ ہوتا ہے کہ اب زرداری صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے مجھے کیا ضرورت پڑی, کتنا میس میں کر سکتا ہوں, کتنی بار جیلوں میں گئے, کتنے مسائل نہیں ہوئے, ٹھیک ہے, لیکن الٹیمیٹلی میں ان کو بھی برا نہیں کہتا, اس لیے کہ وہ بھی کہاں جائیں گے, یا تو پاکستان چھوڑ دیں ہماری طرح, اگر وہیں پہ رہنا ہے تو آپ مگرمچھ سے کتنا بیر کریں گے. تو یہ ہے وہاں کا سب سے بڑا پرابلم, اور وہ مایوسی والی بات ہے. میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی سیاست, پاکستان کے اداروں, پاکستان کے نظام پر آرمی کا جو کنٹرول ہے وہ کبھی بھی کمزور ہوگا انہی گیون سرکمسٹانسز کے ساتھ. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر آپ, اور وہی بات ہے کہ جیسے وہ کہتے ہیں نا ان کے بھی منہ کو خون لگ گیا ہے, تو یہ بھی ہٹنے کو تیار نہیں ہے. اور آج کسی نے بڑا اچھا لکھا تھا کہ جو زمینوں پہ قبضے کی بات ہو رہی تھی کہ سب سے زیادہ تو ڈی ایچ اے بنے ہیں, اور اس کے بعد پھر آ جاتا ہے بحریہ ٹاؤن, جسے آج کل لوگ بھیڑیا ٹاؤن بہت زیادہ لے کر ہیں. تو بالکل ہم لگ یہی رہا کہ اسی حالات میں رہنا ہوگا. بہت شکریہ سر کہ آپ نے جوائن کیا, تھینک یو سو مچ, سو کائنڈ آف یو. شکریہ, خدا حافظ.